अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ हाजिर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारफ़ कराता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं काजी मोहम्मद फ़ारूक अल अज़ीज़ साहब, जो कि खान हैं और इसके साथ बड़े अच्छे कारी हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं रेहाना रानी बाबर साहबा, जो कि तहरीक इंसाफ की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। तीसरे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब हैं, जो कि चेयरमैन गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हैं। इसके साथ साथ ये उन लोगों में शामिल है जो इस्लामाबाद की फाउंडेशन जिनका बड़ा अहम किरदार है। मैं सबसे पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारी मोहम्मद फ़ारूक अल अज़ीज़ साहब से नात अपना किरत की दरख्वास्त करूँगा कि तिलावत कुरान पाक हमें सुनाएं और हमें मुस्तफ़ीद करें। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। सुभानअल्लाह। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। सुभानअल्लाह। अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। माशाअल्लाह। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब के बारे में मैं ये भी बता दूं कि इनके बहुत से शिक्षक जैसे पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं और ऑनलाइन क्लासें भी इसको लेते हैं। मैं कारी साहब से एक दरख्वास्त करूंगा कि अपना नंबर अगर बोल दें हमारे नाज़रीन के लिए, जो आपसे ऑनलाइन क्लासें लेना चाहे तो वो भी आपसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। जी, मेरा नंबर है 033386525152। ठीक, बहुत शुक्रिया। जो भी नाज़रीन इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहें तो इनका प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं अभी बात करना चाहूँगा रेहाना रानी बाबर साहब से कि आप क्या समझती हैं जो रमज़ान शरीफ है इसके अंदर ज़कात का मुसर्रफ क्या क्या हो सकता है? ज़कात का ये है अपनी जो है जायदाद या प्रॉपर्टी उसको पाक करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि ज़कात दें। जो ज़रूरतमंद हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके लिए है। तो इसके लिए आपको अपने इर्द गिर्द यानी कि सबसे पहले अपने बहन भाइयों को बेशक उनका हक बनता है, और उसके बाद ये अपने रिश्तेदार चाचा मामू खाला वगैरह को, बिल्कुल फिर सही। अपने नेबर्स को, फिर अपने दूर, और आखिर में गैर मुस्लिम को आप दे बिल्कुल सकते सही। हैं। डॉक्टर असद साहब, सदका भी तो एक बड़ा अहम महरक होता है हमारे रमज़ान का, और रमज़ान के अंदर बहुत से चूँकि सदक़े का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ये बताएं कि ख़ास तौर पर तालिब इल्मों के लिए सदक़े को किस हैसियत में दिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला शाह साहब, माशाअल्लाह सदका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि माह रमज़ान में दिया जाए, ये पूरा साल ही हर लम्हे किसी वक्त भी दिया जा सकता है। मगर हमारे क्योंकि ज़हन में एक चीज़ बैठी हुई है, बिठाई गई है और हकीकत पे मबनी है कि माह रमज़ान में
اور بھی ایسے تہوار ہیں جس میں آپ کوئی بھی اچھا کام کریں تو اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اس لیے اس مہینے میں زیادہ تر لوگ صدقہ خیرات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو یہ اس کا ثواب زیادہ ملے. تو صدقہ کا بہترین جو طریقہ کار ہے، ویسے تو دیکھیں صدقہ کسی کو آپ پیار سے محبت سے دیکھیں گے، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کی. وہ بھی صدقہ ہے. بہت اچھی. آپ کسی راہگیر کو جاتے ہوئے سلام کریں گے تو وہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے ماں باپ کو پیار محبت سے دیکھیں گے، سبحان صدقہ تو بڑی دور کی بات ہے، عمرے کا ثواب ہے. اسی طرح اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیز و قارب، اللہ کے بنائے ہوئے جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کی خبر رکھیں گے کہ آج کل جدید دور ہے، ٹیلی فون پہ آپ ان کو خیریت دریافت کریں، یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ ضروری نہیں آپ بکرے کاٹیں یا پیسے یا کوئی میں نا رستے میں اگر پتھر اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیا وہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ مسلمانوں کے لیے ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے، اس پہ ہم نے چلنا چاہیے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے. اور صدقہ خاص طور پہ میں سب دوستوں، عزیزوں، قاربوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ کیونکہ ماہ رمضان کا آخری ویک ہے اور آخری ویک کے قریب عید ہے، پھر آنے والے وقت میں پتہ نہیں شاپس بند ہوں گی، مسئلے مسائل کرونا کی وجہ سے آ رہے ہیں. اگر کسی نے کسی کی مدد اپنے بہن بھائی عزیزوں قارب کی کرنی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ آخری دنوں میں کریں، ان دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. ویسے بھی جو تنہا دار ہیں ان کو ابھی کرنا چاہیے کیونکہ ان کو تنہا بھی ملی ہے. اپنی کوئی ضروری نہیں آپ لاکھوں کی تعداد میں پیسہ نکال کے دیں، کسی کو 10 روپے دے دیں، 100 روپے دے دیں، 500 دے دیں، کچھ دے دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ صدقہ ضرور دیں. صدقہ بلا کو ٹالتا بھی ہے اور رزق میں برکت بھی ہوتی ہے. بڑی خوبصورت بات کی. صدقہ اللہ ایک کھجوری بھی آپ دے دیں گے تو وہ بھی صدقے کی مانی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی ہمہ جہت شخصیت ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا کمال کیا ہے بلڈنگ کے حوالے سے، ایک بڑا مایہ ناز یہ ہیں اپنے شعبے کے حوالے سے، لیکن ابھی انہوں نے زمین پہ ایک ٹائٹینک بلڈنگ تیار کی ہے جو بالکل ٹائٹینک بلڈنگ میں ہے. تو اس کی بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بریف کیا ہے کہ صدقہ کس طریقے سے دے سکتا ہے، نہ صرف رمضان میں بلکہ سال کے 12 مہینے اور 365 دن لوگ موجود ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد، اور خاص طور پہ جو سفید پوش ہیں ان کا بہت زیادہ حق ہوتا ہے، وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے. اپنا قاری محمد فاروق الازہری صاحب، اب ہمیں بتائیں کہ قرآن کا نزول اور اس کی حفاظت اور فضیلت کے بارے میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی بہت فضیلت ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے جو اس دنیا میں موجود ہے اپنی اصلی حالت میں. اور سب سے بڑا اس کا اعجاز یہ ہے کہ یہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے یعنی 5 سال 6 سال کی عمر کے بچے بھی اس کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں. اس کو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ سمندر کو اپنے دل میں بسانا. سبحان اللہ. تو یہ سب سے بڑا اس کا اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دوسری ساری آسمانی کتابیں تھیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں. وہ کیوں؟ اس کتاب کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. بے شک قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون، کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور دوسری بات یہ قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے. قرآن پاک رمضان شریف میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ اس کی 6 دنوں میں ختم ہو رہا ہے، کہیں جگہ پہ 10 دن میں ہو رہا ہے، کسی جگہ پہ 15 دن میں ہو رہا ہے. یعنی دنیا کی کسی کونے میں بھی یہ ٹائم ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن پاک نہ پڑھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے رمضان میں پڑھا جا رہا ہے، کہیں اپنا 2 قرآن پاک لوگ پڑھ رہے ہیں، کہیں 10 پڑھ رہے ہیں، کہیں 20 پڑھ رہے ہیں. اور یہ ایک واحد کتاب ہے جس سے انسان کا دل اکتاتا نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ 10 بار پڑھیں، 20 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، لیکن آپ کا شوق بڑھے گا. اور یہ میں نے ایک عالم صاحب سے یہ بات سنی، انہوں نے کہا قرآن کی آیات میں بہت حیا ہے کہ جو بندہ ان آیات سے پیار کرتا ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، یہ قرآن اس کے قریب ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اس سے دور ہوتا ہے تو یہ قرآن بھی اس سے دور ہو جاتا ہے. اور پھر
قرآن کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نارمل کتاب پڑھیں گے ہمیں کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن قرآن کا آپ ایک لفظ بھی پڑھتے ہیں ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں. یعنی ایک الف لام میم لفظ ہے تو الف لام میم ایک پورا نہیں ہے، وہ 3 لفظ ہیں. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو ہر لفظ کی 10 نیکیاں ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے کی اور اس کو اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھی قاری محمد فاروق الازہری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. میں ریحانہ رانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں عورتوں کا اور خاص طور پہ بچیوں کا کیا مقام ہے؟ چونکہ اسلام سے پہلے تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج کل کے ماحول میں چونکہ جب مجھے علم ہے کہ کچھ بچیاں آپ نے بھی اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، تو ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو کہ اس طرح بچوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر پرورش کی جا سکتی ہے. اسلام میں عورت کا بہت مقام ہے. بے شک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جب دیکھتے تھے تو جاتے ان کے پاس تو کھڑے ہو جاتے تھے. اسی طرح حضرت فاطمہ ہے السلام ان کی علیکم. بیٹی، ان کے ساتھ بھی ان کا وہ ہمارے لیے مثال ہے. بے شک. تو اس لیے بچوں کو اپنے گھر میں اسلامی تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے. اور صبح نماز کی پابندی ضرور کریں. نماز ہمیں پابندی وقت سکھاتی بے ہے، شک. اور بڑوں کا ادب. تو اس طرح ہے کہ بچیوں کو تعلیم ضرور دیں اور ان کو اپنے گھر میں نا. جی ریحان صاحب، اب ہمارے ہاں ایک بڑا رواج چل پڑا ہے کہ 4 بچے ہوں گے، 5 بچے ہیں تو گھر میں کرہم آ جاتا ہے، غم زدہ گھر ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ. وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا لیکن اب تو لوگ خوش ہوتے ہیں. مجھے تو خود بہت اچھی لڑکیاں لگتی ہیں کیونکہ میری اپنی ایک بیٹی ہے تو میں نے آگے 2-3 اور بیٹیاں کو کیا کہ تاکہ میں ان کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوتی ہوں ان کی ضرورت کا. اور ان کو اچھے اسکولوں میں، گورنمنٹ کے اسکول میں نے داخل بھی تو یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ بس وہ کہ اپنے ملک میں دیکھتی ہوں. میں جب چھوٹی سی تو میں سنتی تھی کہ 70% جو ہے ہماری آبادی جو ہے ان پڑھ ہے، تو مجھے بڑا وہ ہوتا تھا کہ اب میں دیکھتی ہوں ابھی بھی وہی ہے. تو پھر میں کہتی ہوں تو اس طرح جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ملک کے بچوں کو اس طرح تعلیم کے خرچ برداشت کریں. اور مختلف ادارے بھی کھلے ہوئے ہیں لیکن میں ان کو بھی کرتی ہوں کہ بالکل بہت اچھا کیا آپ نے. ڈاکٹر صاحب، آپ اکثر تعلیم کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور بڑے سے لوگوں کو آپ تعلیم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تعلیم باقی ہمارے مذہب کے اندر تو بہت ہی خاص ہے، چونکہ واحد ہمارے ہاں سزا جو دی گئی جنگ بدر کے موقع پہ کہ 10 بجے پڑھا دو اور تمہاری قید ختم ہو جائے گی. تو آج کل تعلیم کے معیار کے حوالے سے اور تعلیم جو بچے نہیں افورڈ کر سکتے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کے حوالے سے بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے. اس کے بعد وہ گھر سے جب نکلتا ہے اس کا ارد گرد کا ماحول ہے، پھر سکول ہے. سٹیپ بائی سٹیپ اچھی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. گھر میں ہی بچے کو تربیت دینی چاہیے. اور اس کے بعد سکول میں ہمارے یہاں جو رواج ہے وہ ذرا مختلف ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے. شروع میں 2 سال کم از کم بچے کو پریکٹیکل لائف میں گزارنا چاہیے، کتابوں سے ہٹ کے، کہ کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے. گھر میں بچے کو کس طرح رہنا بہنا چاہیے. گاڑی میں بیٹھا ہے تو اس کا کیا اس کو رول ادا کرنا چاہیے، یا وہ سفر میں ہے تو کس طرح اس کو. یہ چیزیں گھر سے اور سکول سے 2 سال کم از کم اس کو کتابوں کا بستہ نہیں بلکہ پریکٹیکل اس کو نالج دینا چاہیے تاکہ اس کی تربیت ہو سکے، ٹریننگ ہو سکے. جب آپ شروع سے بچے کی ٹریننگ کر لیں گے تو پھر آگے وہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ خود بخود ہوتی جائے گی. باقی میں سب دوستوں کا سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہیں، خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو بچے نہیں پڑھ رہے یا جو فیملیاں نہیں پڑھا رہی یا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ ان کی ایسی خدمت کریں کہ کم سے کم بچے کی فیس، وردی، کتابیں آپ ذمہ داری لے لیں. جس طرح میڈم نے اپنے پاس 3 بچیاں ماشاءاللہ گھر میں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو دیکھ بھال جس طرح اپنی بچی کی کرتی ہے اسی طرح کر رہی ہے. اگر ہر کوئی ایسے نہیں کر سکتا تو ممکن نہیں کہ ایسے ہی ہو.
अदारे हैं मुख्तलिफ हो, वहाँ भी बच्चियाँ बच्चे होते हैं, मगर हम ये तो ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ तक उनको ये रसाई मुमकिन हो कि वो स्कूल में भी अच्छे तरीके से जा सके, वर्दी भी यूनिफॉर्म भी सही पहना सकें और खाना पीना भी अच्छा ले सके, खा सकें, और उनकी मदद करनी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे उन बच्चों की जो यतीम हैं, बेवा हैं, इन पे ख़ास तौर पे। और मैंने तो देखा है जब आप किसी यतीम और बेवा या अपने अजीज़ करीबी रिश्तेदार के ऊपर हाथ रखते हैं तो आपको वाकई 70 गुना क्या अंदाज़ा ही नहीं कि आप अल्लाह ताला को, कि आपको कितना अल्लाह ताला नवाजते हैं। और जिस तरह किसी हवा का झोंका आता है तो पत्ते गिरते हैं, वो लोग लातदाद गिरते हैं, आप गिनती तो नहीं कर सकते कितने गिने हैं। इसी तरह जब आप कोई नेकी का काम करते हैं तो जो उनके अंदर से बच्चों की माँ बाप की दुआएं आप तक पहुंचती हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उसका आपको कितना रिवार्ड मिलता है। और आप मेहनत तो हर कोई करता है, बाद लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो बहुत कम करते हैं मगर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा होता है, उनके पीछे कोई ना कोई वजह है। मैंने अक्सर देखा है जितने कारोबारी लोग हैं उनके पीछे मेन वजह जो है वो ये है कि वो अपने कारोबार में ज़कात और सदका से हट के भी एक हिस्सा रखते हैं जो छुपे छुपाए कभी ना कभी दे देते हैं। मैं कुछ दोस्तों को ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ, अगर आप फ़र्ज़ करें आपके ज़कात बेशुमार बनती है मगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आप इरादा कर लें कि ये मैंने पैसे देने हैं। आपने जब इरादा कर लिया और अमाउंट लिख ली और आपके पास जब भी हो आप उसकी लिस्ट के मुताबिक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी अगर पास नहीं है तो ये ना कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ज़कात नहीं दे सकता, बहाने ना ढूंढें। डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात आपने की। नाज़रीन अभी एक वक्फे का टाइम हो जा रहा है, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद। एक दफ़ा फिर बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से सिलसिला कलाम टूटा था। कारी मोहम्मद फारूक अल अज़री साहब, अब हमें बताएं कि लैलातुल क़द्र की क्या फजीलत है, उसमें वाकई दोज़ख से आज़ादी मिल सकती है? जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल। लैलातुल क़द्र की बहुत बड़ी फजीलत और अहमियत है और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया कि ये 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह। तो इसके बारे में पूरी सूरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाज़िल फरमाई कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस रात में शब कद्र में कुरान उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या समझते हैं कि शब कद्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कद्र फजीलत व बरकत और अजर व सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी जिब्रील अमीन अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, और यह रात तुलुए फजर तक सलामती ही सलामती है। यानी पूरी रात इबादत ही इबादत और सवाब ही सवाब है। और हजूर अलैहिस्सलाम ने इस रात को तलाश करने के लिए पहली 10 रमज़ान जो पहला अशरा है उसमें इतिकाफ किया, उसमें भी हजूर अलैहिस्सलाम को ये रात न मिली। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरे जो अशरा है मग़फ़िरत का उसमें इतिकाफ किया, उसमें भी हजूर अलैहिस्सलाम को ये रात न मिली। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने तीसरा जो अशरा है दोज़ख से आज़ादी का उसमें इतिकाफ किया, तो उसमें हजूर अलैहिस्सलाम ने इस जो रात है लैलतुल क़द्र वाली रात उसको पा लिया और अपने मुसलमानों को बताया कि लैलतुल क़द्र की जो रात है वो आखिरी ताक रातों में है, यानी 21वीं की, 23वीं की, 25वीं की, 27वीं की और 29वीं की रात, ये लैलतुल क़द्र की रातों में ख़ास रातें हैं जिनके बारे में हजूर अलैहिस्सलाम ने निशानदही फरमाई है। और एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजूर अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में ये लैलतुल क़द्र की रात पा लूँ तो मैं इसमें क्या दुआ मांगूँ? तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ آپ اس میں یہ دعا مانگیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اے میرے رب تو بخشنے والا ہے اور تو بخشنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرما. رانی صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ بچپن میں روزے کیسے رکھتے تھے اور بچپن کا ماحول کیسے یاد آتا ہے, وہ اچھا تھا یا خود اچھا ہے؟ بچپن تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت میں تھے. کسی کو نہیں بولتا. جی میرے ابو بہت پیار سے ہم لوگوں کو اٹھایا کرتے تھے. میں کل ہی اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ ہم اٹھنے میں ذرا دیر کر دیں تو وہ ہمارے پر پانی کی چھینٹیں پھینکتے تھے ایسے ہی کہ دادا کو بتائیں کہ وہ نہ ہو, پھر ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں اب دیر ہو گئی, وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, روزہ رکھ, نیت کرو نیت. اس طرح کہ وہ عادت ہو جائے, جوش ہوتا تھا, غلبہ ہوتا تھا. ہاں تو بس وہی عادت ابھی بھی ہے کہ دیر ہو سویر ہو میں کہتی ہوں روزہ رکھ لیں. اپنے بچوں کو بھی میں یہی کہتی ہوں کہ روزہ رکھیں. اس سے ایک تو میڈیکل اس سے بھی فٹ رہتا ہے بندہ, اور اس طرح کے روزہ جو ہے عبادت بھی ہے اور ثواب بھی ہے اس میں. بے شک. بچپن میں افطاری کا انتظار کیسے ہوتا تھا؟ بہت زبردست. تو افطاری میں تو بس یہ ہوتا تھا جلد سے جلد ہو اور پسند کی چیزیں, اور بس اتنا ٹھوس لیتے تھے کہ سانس لینا مشکل ہو. تو ابھی جب آپ سمجھ آ گئی ہے تو لیکن اب ذرا سلو. ریحانہ صاحب, ابھی جب آپ لوگوں میں افطاری تقسیم کرتی ہیں مختلف جگہوں میں, مجھے پتا ہے کہ آپ مختلف سیکٹر کے اندر جا کے افطاری تقسیم کرتی ہیں, تو اس کا کیا جذبہ ہوتا ہے آپ کا اور لوگوں کا؟ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح ہمیں اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. میں تو گھر میں بھی سحری بھی کوشش کرتی ہوں کہ نیبرز میں دوں. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ میرے ملازم بڑے کوآپریٹ کرتے ہیں, میں جلدی جلدی بنا کے دیتی ہوں, اور وہ لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ تم اتنی جلدی کیسے کرتی ہو. میں نے کہا بس یہ میرا جذبہ ہوتا ہے, مجھے یہ ہوتا ہے کہ ظاہر اللہ بھی خوش ہوتا ہے, جو نہیں رکھتے ان کو بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھیں. تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ سب روزہ رکھیں اور ان کے لیے کریں, غریبوں کو تو خاص طور پہ. بہت بڑی بات ہے. جیسے افطاری کی آپ نے بات کی, میں پھر وہی بات جو صدقے کے حوالے سے کی تھی, اسی طرح افطاری کے حوالے سے کہ اگر آپ نے کسی کو ایک کھجور سے افطاری کرا دی ہے تو اس کا کتنا ثواب وہ میں اور آپ نہیں جان سکے. وہ یہ تعلیمات جو ہمارے لیے, پھر میں درود اسلام پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں یہ تربیت دی, جنہوں نے ہمیں اسلام کے ساتھ زندگی دی, تو بہت سے درود اسلام ان کے لیے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. میں ڈاکٹر اسد صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بچپن کیسا تھا روزوں کے حوالے سے؟ بچپن جو ہوتا ہے نا وہ سب کا الحمدللہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی. تو ماحول پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو گھر کا ماحول کیسا ملتا ہے. کیونکہ گھر کا ماحول اچھا ہو تو بچپن میں دیکھیں کہ کوئی بھی بلڈنگ ہو نا, اس کی فنڈیشن جو ہے نا, بیس جو ہے نا, وہ اگر مضبوط ہو نا تو اس کی عمارتیں آپ 15 سے 20 30 بنا سکتے ہیں. ایسے ہی. جب بلڈنگ کی بیس ہی کمزور ہو تو ایک چھت بھی بڑی مشکل لگتی ہے. بالکل صحیح. تو جو جوائنٹ فیملیاں تھیں انہوں نے ماں باپ چاچے چاچیاں دادے دادا, بڑا ماحول تھا. ایسا ماحول کریٹ ہوتا تھا کہ ایک ایسا لگتا تھا کہ ہر روز عید کا سمے. سبحان اللہ. بے شک. اور جب افطاری ہوتی تھی, سحری ہوتی تھی, تو وہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں بول جاتے ہیں جو جوائنٹ فیملی کے اندر بیٹھ کے جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے اور جو ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے وہ ہم کبھی نہیں بھولتے. سبحان اللہ. اور نہ ہی ہم سے وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم ایک فلم, ایک اسکرین چل رہی ہے ہمارے سامنے اور ہم اس اسکرین کو دیکھ کے اپنی ڈائریکشن صحیح کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں وہی میسج اپنے بچوں تک پہنچائیں, مگر آج کے دور میں میں بہت ہی مطلب پریشانی کے عالم میں یہ کہوں گا کہ ہر بچے کے, چاہے وہ 2 سال کا ہے چاہے وہ کسی عمر میں ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل آیا گیا ہے. جو ہم کٹھے بیٹھتے ہیں تو نہ تو باپ بیٹے کی بات سنتا ہے, نہ بہن بھائی کی سنتا ہے, نہ بیٹی ماں کی بات پک کرتی ہے. یہ موبائل کو ایک ٹائم میں, ایک دن میں کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے سے دور رکھ کے کٹھے بیٹھ کے آپس میں جو آپ کو نالج ہوگا وہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا, کسی موبائل میں نہیں ملے گا, کسی گوگل میں نہیں ملے گا. آپ کر کے دیکھیں, جو آپ کو ماں باپ کے سائے نیچے بیٹھ کے جو چیز آپ کو ٹرانسفر ہوگی وہ یقیناً آپ کو, میں ایک مثال دیتا جاؤں
کہ آپ کا سونی کا ٹیلی ویژن ہو اور نیشنل کا ریموٹ ہو تو کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، وہی چینل رہے گا جو ہے. تو لہذا اپنا چینل اپنی ڈائریکشن صحیح کرنے کے لیے کم سے کم 24 گھنٹوں میں یار 1 گھنٹہ موبائل کو بند کر دیں، اپنے سے دور کریں اور فیملی میں بیٹھ کے ڈسکس کریں. اور یہ عبادت بھی ہے اور سیکھنے کو بھی ملتا ہے، ماں باپ کی محبت ٹرانسفر ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی ہوتی ہے، اور اچھی اچھی باتیں کریں. اچھی اچھی باتیں کرنے کو سیکھنے کو ملتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب بڑی فکر انگیز آپ نے بات کی ہے، اور یہ لمحہ فکری ہے اس وقت کا کہ جو ہم موبائل کے پیچھے پڑ گئے. موبائل بڑی اچھی چیز ہے، بہت سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن آپ کے والدین کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کا بچوں پہ بھی حق ہے، آپ کے عزیز و اقرب کا بھی آپ پہ حق ہے. میں قاری محمد الفاروق الازری صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ان سے پوچھوں گا کہ درود اس وقت جو تیسرا اشرا شروع ہو چکا ہے، اس میں درود کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے اور اس کا ثواب کس قدر ہے، کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں درود پاک کے وجہ سے. درود پاک کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن خاص طور پہ، ویسے بھی آگے پیچھے، لیکن جمعے کے دن خاص طور پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ سنتے ہیں. جی ہاں، جمعے کا دن جو ہے وہ ہمارے جو دوسرے سارے دن ہیں ان دنوں کا سردار ہے. اور رمضان شریف میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو نفل ہیں وہ سنت کے درجے پہ چلے سبحان جاتے ہیں، اللہ. سنت جو ہے وہ فرض کے درجے پہ چلے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز 70 گنا بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح درود شریف کا بھی بہت یعنی ثواب بڑھ جاتا ہے. اور ہمیں تو درود شریف کو جو ہے نا وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت درود پاک کا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جو ہے نا وہ قرآن پاک میں حکم دیا ہے اور ارشاد بھی فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو میں بھی نبی پر درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے تم مومنوں اور مسلمانوں تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو. یعنی جس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہوگی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی سنت پہ تو ضرور یعنی فرض کے درجے پہ عمل کرنا چاہیے. قاری محمد فاروق صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اعتکاف ایک بڑا بہت ضروری ایلیمنٹ ہے تیسرے عشر کا. اعتکاف کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیونکہ اکثر لوگ آج اعتکاف بیٹھنے کے ہوں گے. جی ہاں بالکل، اعتکاف ماشاءاللہ بہت بڑی عبادات میں سے ہے، اور ہر بندے کو اس اعتکاف کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. جب بھی دوسرا عشرہ ختم ہونے لگتا ہے تو اعتکاف کا نام جو ہے نا وہ ہمیں سننے کو ملتا ہے. اعتکاف عربی کا لفظ ہے، عین کاف فے، اور یہ ایک خاص عبادت ہے جو ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ، بال بچوں کو چھوڑ کے اور اپنی دنیا کے سارے معاملات چھوڑ کے صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کے گھر میں جا کر بیٹھتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی برکتیں ہیں، اور اس میں ہمیں روزہ لازمی رکھنا پڑتا ہے. ہم جو اپنے دنیا کے کام ہیں، یعنی ہم اگر کوئی جنازہ پڑھنا ہے تو ہم اگر جاتے ہیں تو اعتکاف کی حالت میں ہم وہاں نہیں جا سکتے. کسی مریض کی عیادت کرنی ہے تو ہم وہاں نہیں جائیں گے لیکن ہمیں ثواب ملے گا. جنازے کا ہم نہیں جا سکتے تو جنازے کا ثواب ہمیں نہیں ضرور ملے گا انشاءاللہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. اور کوئی ہم نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اعتکاف کی صورت میں کر نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دیتا ہے. حضور علیہ السلام بہت اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، سبحان اللہ. اور صحابہ پاک کی بھی یہی روش رہی. بالکل بالکل، صحابہ پاک میں بھی حضور علیہ السلام کی اس سنت کو بہت زندہ کیا. سنت جو ہے نا وہ 10 دن کا ہے، لیکن بعض لوگ آخری 3 دنوں میں بیٹھتے ہیں. اور پھر ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت اخلاص کے ساتھ یعنی ایک دن کا اعتکاف کرنے کی بھی اہمیت یہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کے درمیان 3 خندقوں جتنا فاصلہ کی دیوار قائم کر دیتا ہے. ان خندقوں کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے. یعنی ایک دن کے اعتکاف کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے جو بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے درمیان اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دیتا ہے. یعنی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کا کتنا فاصلہ ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اور پھر اس کی مقبولیت یہ ہوتی ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے جو مقبول ہیں ان کا ثواب اعتکاف کرنے کے ملتا ہے. رانا رانی صاحب آپ یہ بتائیں کہ بچپن میں عید کی تیاری ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اسی تیسرے عشر کے اندر.
اس کی تیاری کرنا، اس کی خاص طور پر خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے چوڑیاں لینا، مہندی لگانا، اس کو آپ کس نظر سے کرتے ہیں اور بچپن میں آپ خود کیسے کرتے تھے؟ بچپن میں تو رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی ایک تو صحیح. کہ اور پھر تیاری تو خیر سارا وقت چلتی تھی. صحیح. تو میرے ساتھ تو ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ میں نے دوپٹہ چن کر کے اس کو ڈالا پتیلی میں کہ وہ ذرا زیادہ ہو جائے گا، تو لیکن دیکھا کہ وہ کیا نام جل گیا. پھر میرے فادر تھے انہوں نے مجھے وہ کیا. مطلب مجھے اپنے ہر موقع پہ اپنے فادر یاد ہے. یہی بات ہے نا کہ آپ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو اس طرح میرے فادر نے ہماری بہت مطلب اچھی ہر طرح سے ہماری وہ کی ہے کہ کوئی چیز بھی ہو. اور وہ یہ کہتے تھے روزے پورے رکھو تب اچھا سوٹ ملے گا. صحیح. یہ بھی ہوتا تھا. تو شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے مطلب وہ ان کا بڑا رول تھا. وہ ہر چیز پہ ہمیں بس یہی کہتے تھے یہ کرو گے تو ایسے ہوگا. تو ابھی یہ ہے کہ اب تو کرونا آ گیا ہے تو ابھی یہ انہوں نے گورنمنٹ نے کہا بھائی 10 دن پہلے ہی لے لیں. تو تیاری تو ایک روایت ہمارے یہ بھی ہوتی ہے، روایت وہ ختم ہوتی ہے. یہی بات ڈاکٹر ارشد صاحب جی بعد میں پوچھوں گا کہ سوئیاں دینا دوسرے گھروں میں یا جو بھی اس کو بنتا تھا عید پہ، تو لوگوں کے گھر میں دینا، وہ لوگوں کے گھروں سے آنا، وہ کیسا ایک رابطہ تھا سوشل لائف کا؟ شاہ صاحب اس سے پہلے میں قاری صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا اتقاف کے والے جی جی، تو اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے. مذہبی معاملات ہوتے ہیں اس میں ایسے ہی کیونکہ کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو حقیقت پہ مبنی ہے کہ ہم نے مختلف علماء سے سنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، 2 ہفتے کا بھی کیا، آخری ہفتے کا بھی کیا. ایسے ہی آگے ایک دن کے متعلق بھی حافظ صاحب نے بتایا. ہمیں دیکھنا یہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے سے ہم کن چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو نہیں بیٹھ سکتا کم سے کم ان چیزوں پہ عمل کرے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم فضول گفتگو نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اب عبادت میں مصروف رہیں. آپ اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کے اور خاموشی سے عبادت کریں. تو میرا خیال ہے کافی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنا 22 کروڑ عوام تو نہیں، سارے تو نہیں بیٹھ سکتے. صحیح. تو جو بیٹھنے کے جو اسباب ہیں وہ پیدا کرنے چاہیے ہر ایک کو. بے شک. اور یہ دیکھیں ہم رمضان شریف میں بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ آپس میں اسی طرح اسی سپیڈ سے لڑتے جھگڑتے اور ڈاکٹر صاحب جن کا میں بتانا مناسب نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. ٹائم ہو جاتا ہے ایک وقفے کا اور کہیں مت جائے گا. اسٹے ود اس. خوش آمدید. ویلکم ناظرین. ابھی ہمارے ساتھ ایک نعت خوان حافظ عبدالرحمان جامی صاحب آئے ہیں. ان سے ہم ایک نعت سنتے ہیں. حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے،
آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم کیوں میرے پاس آئے، غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور بہت ہی قابل غور شعر سبحان اللہ۔ کہ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور کون ہے الطاف اپنا حال دل جی سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل جی سے کہے، زخمی دل کس کو دکھائیں، زخمی دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حافظ عبدالرحمن جامی صاحب، بڑی نعت اچھی سنائی آپ نے ہمیں، اور لازم بات ہے ناظرین کو اس کا لطف آئے گا، اور یہ برکتیں اور ساعتوں کا مہینہ جو ہے وہ انہوں نے سمیٹا ہوگا۔ میں ریحانہ رانی صاحب سے پتہ کروں گا، پوچھوں گا، جو عید کی باتیں چل رہی تھی کہ عید کی تیاری کے حوالے سے باقی لوگوں کو عید کیسے دینی چاہیے؟ عام لوگوں کا خیال یہ کہ فطرہ جو ہے وہ 140 پہ جو بھی مقرر ہوتا ہے، میرا خیال اس دفعہ 140 پہ رکھا گیا ہے، بس وہی دینا ہے، حالانکہ جی اس پہ بات کریں۔ ہاں، وہ نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دیں جس کا ہے، ضروری نہیں کہ جو ہے وہ تو عام لوگوں کے لیے کہ جن باٹم ہے، وہ باٹم لائن ہے، لیکن باقی یہ ہے کہ جتنا زیادہ بلکہ اس مہینے میں دیں گے اتنی آپ کی اس میں برکت ہوگی۔ ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، آپ ہمیں بتائیں صلہ رحمی کے حوالے سے ایک تو بات کریں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں جب صلہ رحمی ہم کر دیتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو ٹیکس کس چیز کی مرتے ہے؟ صلہ رحمی نہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، بلکہ آپ کے جتنے اللہ پاک نے رشتے بنائے ہیں، سبحان ان میں اللہ، بہن بھائی عزیز و اقارب جتنے بھی ہیں، ان کو جا کے ملنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، سبحان اللہ، ان کی جو تکلیف دہ باتیں ہیں، جو ان کی پرابلم ہے، ان کو سن کے ان کو رائے دے دینا، اور یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے۔ ہمارا ملک ویسے بھی اس معاملے میں بہت آگے ہے، تقریباً صدقہ اخراج اور زکوٰۃ کے حوالے سے تقریباً دنیا کے 5 نمبر پہ یہ ملک آتا ہے۔ اور اس وقت میں آپ سے ایک اور بات بڑی اچھی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ زکوٰۃ کا جو پیسہ نکلتا ہے یا اس کے علاوہ بھی وہ غریب بچوں کی شادیاں کراتے ہیں، تو ریحانہ رانی صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ نے کبھی ایسا کام کیا یا کسی کے ساتھ مل کے دیکھا، یا کیا آپ کی یادداشت یا اس کی کیا میموری آپ کے اس حوالے سے؟
हाँ, बस मैंने अपने बड़ों को ही देखा है। मेरी सास थी गांव में, मतलब इस तरह वो बहुत गरीब लड़कियों का लिए शादी का बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करती थी। तो वही अब हम लोगों को भी होता है कि हम भी करें। मैं भी अब यही है कि वेलफेयर मेरा ऐसे शोबे। सपना है, तो इसमें मैं मेरे पास आती हैं काफ़ी लड़कियाँ जिनको मैं इस तरह जितनी घरेलू उनकी ज़रूरत होती है वो पूरा करती हूँ, ताकि उनको इज्जत से अपने घर में चल। जी। ये नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी आदत है, और चूंकि हमने इसलिए ये बातें करते हैं कि आप लोगों में शौक पैदा हो, या जो अगर कर रहे हैं उनको और पैदा हो, जो नहीं कर रहे उनके साथ मिलकर, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते जितनी तौफीक है, जैसे राना रानी साहब ने कहा जितनी तौफीक है उसमें उसका हिस्सा डालें, ताकि एक मुल्क के अंदर जो बच्चियाँ बगैर शादी के रह जाती हैं वो ऐसा ना हो। मैं डॉक्टर अरशद साहब से भी ये बात करूँगा कि डॉक्टर साहब, ये जो सिलसिला है इज्तिमाई शादियों का, आप इसके बारे में क्या कहते हैं और किस तरह इसको देखते हैं? शाह साहब, मैं मैडम की बात को सेकंड करता हूँ कि हमने बचपन में देखा है जब गांव में शादियां ब्याह होते थे, खुशी के मौके होते थे, तो लोग कोई कपड़े रजाई लेके आ रहा है, कोई चारपाई लेके आ रहा है, कोई दूध लेके आ रहा है, वैसे ही मुख्तलिफ किस्म की ऐसी मोहब्बत से वो चीजें लाते थे बगैर बताए हुए लेके। और जो जितने मेहमान आते थे वो पूरा गांव का गांव उनको अपना मेहमान समझता था, ऐसे ही इतना इज्जत देते थे, इतना मुकाम देते थे। अब तो मुझे वो चीज नजर ही नहीं आती, ना अपनों में आती है ना कहीं और गैरों में आती है। जब बचपन में देखते थे तो गैर भी अपने लगते थे, अब समझ नहीं लग रही कि अपने भी गैर होते जा रहे हैं। तो शाह साहब, ये तो थी मैडम की बात को मैंने सेकंड किया। बाकी रहा, मैं मुख्तलिफ शहरों में मेरा अक्सर आना जाना है। मैं चूँकि डस्का के रहने वाला हूँ, तो हमारे वहाँ एक दोस्त हैं अजीज़ो कारब हैं, उन्होंने यूनियन बनाई है और वो इज्तिमाई शादी करते हैं। अक्सर लोग टेलीविज़न पे भी देखते हैं, कराची इधर उधर सब करते हैं, मगर वो भी 18-20 जितने भी अरेंज हो सके जहेज देते हैं, खाना देते हैं, इज्जत देते हैं और बच्ची को अच्छी तरह से रुखसत करते हैं। इस तरह करते हैं जिस तरह अपनी बेटी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, ऐसी बातें हमारे मौजूद थी और ऐसी ज़रूरतों को हम दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। बेहद तालीम की अहमियत है कि एक अच्छे बच्चे को जो पढ़ना चाहता है, जिसका नंबर भी बड़े हैं, आपने पहले बात की उनकी, जो गरीब गुरबा हैं जो पढ़ाई नहीं कर सकते या पढ़ना नहीं जानते, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो आउटस्टैंडिंग है, उनके लिए मुआशरे को क्या किरदार अदा करना चाहिए? जो बच्चा हमारे मुल्क का एसेट है, टैलेंट है, उसके बारे में क्या राय होनी चाहिए? देखिए, उसके बारे में बहुत एक सादा सिंपल बात है। मिसाल के तौर पर मेरे बहन भाई अजीज़ो कारब हैं, सब मुझे पता है कि ये कितना अफोर्ड कर सकता है। बच्चे का टैलेंट भी मेरे ज़हन में है कि वो पढ़ने वाला है। अगर मेरे ज़हन में ये सारी चीज़ें हैं और मेरे पास वसाइल भी हैं, अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो ये भी उसके साथ मेरी ज्यादती है। और इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान को ये जो है मुख्तलिफ मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ एक ग्रुप की शक्ल में लोग बच्चों को जो जिनके अंदर टैलेंट है, जो पढ़ने के काबिल हैं, उनको उधर भेजें और वो पढ़ लिख के आए, अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। सिलसिला कलाम आपसे जारी रहेगा, वक़ाए बगैर हम आपको तकलीफ देते रहते हैं। मैं अभी बात करूंगा हाफिज अब्दुल रहमान जामी साहब से कि अभी हमें एक और नात सुनाएं ताकि हम दिलों को रोशन कर सकें, रहमतों को समेट सकें और इस रमज़ान के महीने में अच्छी से अच्छी बातें कर सकें। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने
پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسنین کا نانا ہے سبحان اللہ، زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور آؤ درے زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن آؤ درے زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب بختہ لکھتے ہیں کہ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھی نعت پڑھی آپ نے حافظ عبدالرحمن جامی صاحب۔ اپنے میزبان سید آصف کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ رکھا۔